Welcome to Horror Stories by आफिया। हॉरर स्टोरीज बाय आफिया में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत के साथ होंगे और खुशियों के साथ होंगे। मेरी दुआ है कि जहाँ कहीं रहें खैरियत के साथ और ढेरों खुशियों के साथ रहें। लिसनर्स, आज की कहानी मेरे साथ एक ऐसे शख्स ने शेयर की जिसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो हकीकत और खौफ के दरमियान कहीं गुम है। आज की कहानी मेरे साथ इमरान ने शेयर की है। इनका कहना है कि इन्होंने एक ऐसी मखलूक का सामना किया जिसे हम और आप शायद ख्वाबों में भी देखना ना चाहें। ये दास्तान जादू, जिन्नात और उन ताकतों की है जिनका जिक्र भी दिल दहला देता है। आइए सुनते हैं इमरान की कहानी और जानते हैं उस रात का खौफनाक किस्सा इमरान ही की ज़ुबानी। लिसनर्स, इमरान अपनी कहानी कुछ यूँ सुनाते हैं कि वो कहते हैं, मेरे बचपन की यादें अक्सर डरावनी होती थीं, मगर एक ऐसा वाक़या मेरी ज़िंदगी में हुआ जिसने मेरे दिलो दिमाग में खौफ की एक ऐसी लहर छोड़ दी कि रातों की नींद उड़ गई। मेरी उम्र तकरीबन 16 साल थी जब मेरे एक दोस्त की दावत पर एक दूर दराज गांव जाना हुआ। इस गांव में जाने का मकसद एक अजीब व गरीब शख्सियत से मिलना था जिसे लोग बाबा बिलोर कहते थे। गांव की हवा में एक अजब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ किसी न किसी खौफ में लिपटा हुआ हो। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि बाबा बिलोर से मिलने के लिए हमें रात का इंतज़ार करना होगा। रात का अंधेरा गहरा होने लगा और हम बाबा बिलोर के घर चल पड़े। घर का दरवाज़ा खुला और हम अंदर दाखिल हो गए। बाबा बिलोर एक लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े शख्स थे। उन्होंने एक चमक आंखों में रखी हुई थी जो मेरी रूह को चीरती हुई महसूस हुई। उन्होंने हमें बैठने का इशारा किया और फिर खामोशी से हमें देखने लगे, जैसे हमारे बारे में सब कुछ जानते हो। जब बाबा बिलोर ने हमें बैठने का इशारा किया तो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसके कमरे में एक अजीब सी खुशबू थी जो जड़ी बूटियों और कुछ अनजान अज्जा की मिली जुली खुशबू थी। कमरे की दीवारों पर मुख्तलिफ निशान और तावीज़ लटक रहे थे। मैंने जब बाबा बिलोर की आंखों में देखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मेरे अंदर झांक रहे हों, मेरे हर राज को जांच रहे हों। बाबा बिलोर खामोशी से हमारे सामने बैठे थे। मेरे दोस्त ने सरगोशी में मुझे बताया कि बाबा बिलोर की खासियत ये है कि वो जादुई मखलूक़ात को काबू में कर सकते हैं। मैंने ये बात सुनकर हैरानी और खौफ का एक तूफान अपने दिल में महसूस किया। दोस्त ने बाबा बिलोर से कहा कि वो हमें अपने इल्म का कुछ हिस्सा दिखाएं। बाबा ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर हमारी तरफ देखा और बोला, कुछ चीज़ें देखने के काबिल नहीं होती, मगर तुम दोनों देखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन जो देखोगे उसका बोझ तुम्हें खुद उठाना पड़ेगा। बाबा बिलोर ने अपने सामने रखे एक बोसीदा किताब को खोला जिसके सफ़ात बोसीदगी की वजह से उड़ने लगे। उन्होंने किताब से एक पुराना मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके अल्फाज ऐसे थे जो मैं पहले कभी नहीं सुने थे।
اور ہر لفظ کے ساتھ کمرے کی ہوا بھاری ہونے لگی۔ بابا نے ایک عجیب سی شکل کے تعویذ کو اٹھا کر ہمارے سامنے لہرایا اور زور سے کچھ کہا۔ اچانک کمرے میں ایک سایہ نمودار ہونے لگا۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے انسانی شکل میں بدلنے لگا، لیکن اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر خوفناک تاثرات تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ مخلوق ایک عجیب سی زبان میں بول رہی تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی قسم کی بھوک یا انتقام کی طلب میں ہوں۔ بابا بلور نے سایہ دار مخلوق کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن مخلوق کی آنکھوں میں نفرت کی چمک تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ کھیل اتنا آسان نہیں ہے۔ اچانک مخلوق نے چیخ ماری اور کمرے کی چیزیں حرکت کرنے لگیں۔ میں خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ بابا بلور نے جلدی سے کچھ اور منتر پڑھا اور ایک چھوٹے سے بوتل میں اس مخلوق کو قید کر لیا۔ یہ دیکھ کر میرے دوست کی حالت بھی بگڑ گئی تھی، مگر بابا نے ہمیں تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ علم خطرناک ہے اور اسے جاننے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر دروازہ جیسے خود بخود بند ہو گیا تھا۔ کمرے کی ہوا بھاری تھی اور وہ مخلوق اب بھی ہمیں بوتل میں قید حالت میں گھور رہی تھی۔ بابا نے ہمیں کہا کہ اس مخلوق سے کسی قسم کا تعلق نہ بنائیں، ورنہ وہ آزاد ہونے کے بعد ہمیں ڈھونڈ نکالے گی۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا اور میں وہاں سے باہر نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ میں اور میرا دوست وہاں سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن دروازہ بند تھا، جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اسے مقفل کر دیا۔ بابا بلور نے ہمیں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تم لوگ باہر نہیں جا سکتے۔ جو تم نے دیکھا ہے اس کا اثر ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سا خوف تھا جو میرے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ بابا بلور نے بوتل کو اپنی گرفت میں مضبوط کیا اور اسے اس بوسیدہ کتاب کے پاس رکھا جہاں پر تعویذ اور مختلف جادوئی نشان بنے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر تفکر کی لکیریں تھیں، جیسے وہ کسی گہرے راز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس لمحے کمرے کی فضا مزید بھاری ہو گئی اور ہر طرف سرسراتی ہوئی آوازیں گونجنے لگیں۔ اچانک کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ بابا بلور نے آنکھیں کھولیں اور ہمیں کہا، یہ مخلوق تمہارے پیچھے اس وقت تک لگی رہے گی جب تک تم اس کے کہے کو پورا نہیں کرو گے۔ یہ سن کر میرے دوست کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے بابا سے پوچھا، کیا کہے کو پورا کرنا؟ بابا بلور نے کہا، یہ مخلوق اپنی قید سے آزاد ہونے کے لیے کسی کی جان لینا چاہتی ہے۔ اگر تم اسے روکنا چاہتے ہو تو تمہیں کسی مخصوص جاندار کی قربانی دینی ہوگی۔ انہوں نے ہمیں ایک تعویذ سمایا اور کہا، اسے اپنے ساتھ رکھنا، یہ تمہیں کچھ وقت تک اس مخلوق سے بچائے رکھے گا، مگر یہ کام ہمیشہ کے لیے نہیں کرنا۔ یہ تعویذ صرف کچھ ہی وقت کے لیے کام آئے گا۔ میں حیران اور خوفزدہ تھا۔ میرا دوست مجھ سے بھی زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے ہم دونوں کو اس قیامت سے کوئی نجات کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بابا بلور نے ہمیں کہا کہ صبح ہونے سے پہلے ہمیں گاؤں چھوڑ دینا چاہیے۔
ورنہ اس مخلوق کا سایہ ہم پر ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ ہم نے وہاں سے نکلنے کی تیاری کی اور جیسے ہی بابا نے دروازہ کھولا ہم وہاں سے دوڑتے ہوئے باہر نکل آئے۔ باہر کی ہوا میں تھوڑا سکون محسوس ہوا، مگر وہ تعویذ میرے ہاتھ میں جیسے جل رہا تھا۔ اس میں سے ایک عجیب سی حرارت نکل رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ سب کچھ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ گھر پہنچتے ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن کسی مولوی سے بات کریں گے تاکہ اس مشکل سے نجات مل سکے۔ مگر اس رات جیسے ہی میں سویا، خواب میں مجھے وہی مخلوق نظر آنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خون کی پیاسی چمک تھی اور اس کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی جیسے کوئی مجھے قابو میں کر رہا ہو۔ میں چیخ مار کر جاگ گیا، میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنے دوست کو فون کیا مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس کی ماں نے بتایا کہ وہ رات بھر عجیب و غریب باتیں کرتا رہا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ میری جان نکل گئی۔ میں نے سوچا کیا اس مخلوق نے اسے اپنے قابو میں کر لیا؟ کیا اس نے وہ تعویذ کھو دیا تھا یا شاید وہ اس قربانی کو پورا کرنے کے چکر میں پڑ گیا تھا؟ میں نے بابا بلور کے بتائے ہوئے تعویذ کو اپنے ساتھ رکھا، مگر خوف میرے دل میں مزید گہرا ہوتا گیا۔ چند دن بعد میرے دوست کی لاش قریبی جنگل میں ملی۔ اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا جیسے کسی نے اسے ظلم سے مارا ہو۔ میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ کچھ چیزوں کا راز جاننا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ بابا بلور سے ملنے کے بعد میری زندگی کبھی معمول پر نہیں آ سکی۔ وہ مخلوق اب بھی کبھی کبھی خوابوں میں آ کر مجھے ڈراتی ہے۔ میں آج تک اس رات کی کالی حقیقت کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پایا۔ وہ رات اور بابا بلور کی دی ہوئی وہ لعنت زدہ نصیحت ہمیشہ کے لیے میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ آج بھی جب کبھی اندھیری رات میں کوئی سرگوشی سی سنائی دیتی ہے یا سایہ سا گزر جاتا ہے، میرا دل دہل جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مخلوق اب بھی کہیں آس پاس موجود ہے، میری روح پر قابض ہونے کے لیے تیار۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ راز، کچھ جادو اور کچھ مخلوقات ایسی ہوتی ہیں جن کا ذکر زبان پر لانے سے ہماری زندگی میں وہی تاریکی چھا جاتی ہے جو ہم سے پہلے کسی نے دیکھی ہو۔ اگر آپ کبھی ایسی قوتوں کی حقیقت جاننے کا شوق پال لیں تو یاد رکھیں، کچھ دروازے کھولنے کے بعد ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوتے۔ لسنرز، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ یہ سٹوری پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والے مزید واقعات کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنے آس پاس کے سناٹوں کو غور سے سنیں، شاید آپ کو بھی کوئی اندیکھی سرگوشی سنائی دے، اور یاد رکھیں کچھ دروازے ایک بار کھل جائیں تو کبھی بند نہیں ہوتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں پھر نئے کسی واقعہ کہانی کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔